जब मौजूदा दौर के अक्सर मुसलमान इस नुक्ते के ऊपर इत्तफाक करते हैं कि इस्लाम दुश्मन असल क़ुव्वतें जो हैं वो सहूनी ताकतें हैं, और सहूनी ताकतें जो हैं वो मुसलमानों की सरज़मीन पर कब्ज़ा, मुसलमानों की नस्ल कुशी, मुआशी तौर पे उनको जो है वो कमज़ोर करना, और बहुत सारे जो नुकसान हैं वो मुसलमानों को सहूनी नेटवर्क के ज़रिए हो रहे हैं। तो अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, पिछले 30-40 साल के हिस्ट्री के पीछे चले जाएं, तो हमें मालूम होता है कि किसी न किसी हीले बहाने से जो है वो मुसलमानों को दहशतगर्द और मुसलमानों को क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के थ्योरी के ऊपर कि ये जो है हमारी सिविलाइजेशन, हमारा मुआशरती तर्ज़ ज़िंदगी के ख़िलाफ़ हैं, और अगर हमने इनको ना मारा तो ये हमें हमारी नस्ल कुशी कर देंगे, क्योंकि ये ऐलान करते हैं सरतन से जुदा, ये ऐलान करते हैं कि जो काफिर है उसको मार दो, उनकी औरतें लौंडियाँ बना दो, ये जनाब जहाद का नारा लगाते हैं, ये मुसलमानों को जो है वो भड़काते हैं कि किसी तरीके से भी। तो ये ग्रुप कौन से होते हैं? ये ग्रुप खुद ही सहूनियों ने पैदा किए हैं, क्योंकि सहूनी जानते हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है, जो और भी इस्लाम दुश्मन होते हैं वो जानते हैं कि इस वक्त मुसलमान जो है वो बहुत कमज़ोर हैं, वो कुछ भी नहीं, उनकी ना लीडरशिप है, ना ही उनके इतने वसाइल हैं कि वो एक बहुत बड़े अस्करी ताकत यानी नेटो के मुकाबले में खड़े हो सकें। इनका एक ही मुल्क है, वो पाकिस्तान है, जिसके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है, और वो भी चूँकि कादियानी कंट्रोल स्टेट है। कादियानी कौन है? कि ये इनके अपने इत्तेहादी हैं। ना सिर्फ कादियानी इत्तेहादी हैं बल्कि मुख्तलिफ, जैसे हमास है, जैसे तालिबान हैं, जैसे ये वाले जो सो कॉल्ड जहादिस्ट नेटवर्क हैं, ये भी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये भी ये इनकी पैदा करदा है, ये सहूनी नेटवर्क की। तो हमेशा यही होता है। देखिए, मैं बहुत अरसे से यही कह रहा हूँ, देखो इसराइल के मुफाद में हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ कोई पीस डील हो जाए। जब भी दुनिया में ये होता है कि उनको पीस डील की तरफ मजबूरन या दबाव की वजह से, या दुनिया को दिखाने के लिए कि जी इसराइल टेबल टॉक पर बैठता है फ़लस्तीनियों के साथ, क्या बोलते हैं, पीस सेटलमेंट के लिए, तो इतने में हमास कोई ना कोई ख़ुदकश हमला कर देता है। हालांकि ये हमास के नाम के ऊपर ये खुद ही, इनकी जो एजेंसीज हैं वो सारा खुद ही कराते हैं, क्राइसिस एक्टर होते हैं, साफ पता चलता है। अब हमने तो ये चीज़ें अपनी नज़दीक आंखों से देखी हुई हैं, हमें इन चीज़ों का पता है कि इम्पैक्ट क्या होता है बम का और गोली का, जिस्म पर लगे तो कैसे खून के फुहारे निकलते हैं, और यहाँ ये जनाब दिखाते हैं, और एक कतरा खून तक नहीं दिखाते कि वो सब झूठ है। अब ये लोग अगर ये समझते हैं कि ये ऐसा ही है कि वाकई सचमुच में डैनियल पर्ल का गला काट दिया गया था, तो वो लोगों की जहालत है। नो, बहुत सारे, अगर वाकई लोग ये समझते हैं कि कोई त्यारे आए और उन्होंने मार दिया और ये कर दिया और नारे लगाने शुरू कर दिए, इस्लाम जिंदाबाद, अब हमारा जहाज शुरू है, ये सारे और सारे क्राइसिस एक्टर होते हैं। ख्वाह उसामा बिन लादेन हो, खा मुल्ला उमर हो, खा लश्कर जंग भी हो, या ये जो कश्मीर में सो कोल्ड जो भी हो रहे हैं, या हमास हो, ये सब इन्हीं की पैदावार है। इनका हर अमल जो है वो मुसलमान नहत्ते इनोसेंट मुसलमान अपनी जानें देकर उसको, इनके अमल को जो है ना, उसका विक्टिम आखिरी मुसलमान होते हैं। एक्शन ये करते हैं सुखूनी एजेंसियों के प्लान के मुताबिक, नारे लगाते हैं और अल्लाह अकबर कहते हैं, और मुकम्मल तौर पे एक जवाब फराहम करते हैं। और ये मुसलसल कम अज़ कम पिछले 25-30 साल की हिस्ट्री में अगर आप देखें, अगरचे इससे पहले भी है, लेकिन शॉर्ट मेमोरी है हम मुसलमानों की। वो यार, मैं फिर ये कहता हूँ, कितने तारीख़ी वाक़यात आपके सामने हैं कि जनाब
جو انگریزوں کے ایجنٹ وہ مولوی بن کے آ گئے، جہادی بن کے آ گئے، اور انہوں نے جاسوسی کرنا شروع کر دی، اور مسلمانوں کی سلطنت کیا بولتے ہیں اس کو، عثمانیہ سلطنت کا شرازہ بکھاڑ کے رکھ دیا۔ کون تھے وہ لوگ؟ جاسوس تھے مسلمانوں کے روپ میں آ کے۔ تو وہ بدوین کے ساتھ جا کے انہوں نے کیا کہا، ادھر دوسرے ممالک میں جا کے کیا کہا، جہاد کا نام دیا، کسی نے اپنے آپ کو فرشتہ بنا کے مرزا قادیانی کا فتنہ پیدا کر دیا، کسی نے جناب وہ لارنس آف عربیہ بن کے۔ تو یہ آپ کے سامنے چیزیں اور آپ فراموش کر رہے ہیں، اور یہی رول آج کون ادا کر رہے ہیں؟ حماس کر رہی ہے، طالبان کر رہے ہیں، لشکر جنگ بھی کر رہی ہے، کشمیر کے سو کولڈ جہادیس گروپ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن تسا نہیں سمجھنا، تسا نہیں سمجھنا، تم وہ لگے ہوئے وہی مجاہدین اور جہادی، اور انہوں نے ہندوستان کو یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ 7 اکتوبر 2023 کو اتنے نعرے انہوں نے لگائے، گلی گلی میں شور کر دیا، اب جی فلسطین ختم ہو، اسرائیل ختم ہو گیا، فلسطین کی وکٹری ہو گئی، اب یہ دوسرا صلاح الدین۔ میرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے 3-4 کیا بولتے ہیں ویلاگز ہی بھی تھے اس زمانے میں، جو آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے، دیکھ لیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میری اکیلے کی آواز تھی، باقی تو لڑیاں ڈال رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں ٹھہر جاؤ، یہ فالس فلیگ ہے، اسرائیلیوں نے خود کروایا ہے، حماس ان کی اپنی پروڈکٹ ہے، ان کے لیڈرشپ، میں عام فوٹ سولجر کی بات نہیں کر رہا، لیڈرشپ کی، اور یہ ان کے اپنے ہیں خدا کے لیے، اس کو یہ ریزن بنا کے مسلمانوں کی نسل کشی کریں گے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال ہو گئے یا 2 سال سے زیادہ ہو گیا، زدن حماس والے جو ہیں وہ سرنگوں میں بڑھ گئے ہیں اور مارا کون جا رہا ہے؟ سب کے سب وہ لوگ، وہ مسلمان جنہوں نے حماس اور کیا کہتے ہیں، موساد کی فالس فلیگ میں حصہ لیا 7 اکتوبر 2023 کو، اور اب یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، نسل کشی کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ نسل کشی ہوگی اب مسلمانوں کی، آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے طالبان کا بھی بارے میں نے کہا تھا کہ یہ جناب علی امریکنز ان کو ختم کرنے نہیں آئے، ان کو بڑی طاقت بنانے آئے ہیں، اور یہ طالبان پاکستان کو ڈنڈا دیں گے، یہ اینٹی پاکستان ہوں گے، اور کیا نام ہے، پرو ہندوستان ہوں گے۔ آپ کے سامنے ہیں یہ چیزیں، لیکن ایسا نہیں سمجھنا۔ آج پھر وہی سلسلہ دیکھیے، فالس فلیگ آپریشن کروا کے مسلمانوں کے اوپر قیامت ڈالنا، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے تو ہماری بیوقوفی ہے۔ میں وہ چند ایک سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ جی وہ کشمیر کے مجاہدین نے جو ہے یہ کر دیا ہے، ہندوستان کے لوگوں کو یہ اب سبق سکھا دیا، جیسے وہ کیا بولتے ہیں بلوچستان میں کیا تھا یہ را نے، اب ہم نے یہ کر دیا۔ شیم یار، ہمارے اسلام کا جو کانسیپٹ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ انوسینٹ لوگ، اگر وہ کرائسس ایکٹر نہیں ہیں، یا کچھ کرائسس ایکٹر بھی ہوں گے اور کچھ وکٹم بھی ہوں گے جن کا، تو ان کو آ کے جناب ٹورسٹ کو ٹورسٹ مہمان ہوتے ہیں، اور اسلام مہمان کی کو ایسے مارنے کی تو اجازت نہیں دیتا نا۔ تو یہ جناب ان کی اسلام کا جو اصول تو یہی ہے کہ اگر وقت جہاد بھی آ جائے تو کفار سے لڑنے سے پہلے آپ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ بھی آؤ ہم بھائی بن جاتے ہیں، ہمارا مسئلہ سیٹل ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، کوئی ان کو جا کے مشین گن سے بون دو، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے، دیکھا ہم نے سبق سکھا دیا ہندوستان کو کہ انہوں نے جو کیا وہ جعفر ایکسپریس کی تھی، جعفر بھی کون تھا، جعفر جلالی، کیا نام تھا، جعفر جمالی ہے، قادیانی تھا، اس کے نام کے اوپر ٹرین کا نام بھی رکھ دیا، اور ایسی منوس پڑی کہ وہ ٹرین کے اوپر ہی حملہ ہو گیا۔ خیر، تو
بات کیا ہے، ان چیزوں کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی، اور ہاں یاد رکھیں دنیا میں جب بھی بڑی جنگ ہوئے گی وہ بھی فالس فلیگ کے بنیاد کے اوپر ہوگی، خاص طور پہ مسلم ایریاز میں. یہ پھر کوئی بڑا آپریشن کریں گے اور پھر کوئی فالس فلیگ ہوگا، اور پھر جیسے 9/11 کے بعد ملینز اینڈ ملینز آف مسلم جو ہیں وہ اس کا وکٹم ہوئے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. تو یہ ان کا حربہ ہوتا ہے، یہ ان کا حربہ ہوتا ہے. یہی چیز اڈاپٹ کی ہوئی ہے. کبھی بمبے کے نام کے اوپر بمبے میں کلنگ ہو رہی ہے، کبھی کشمیر میں پلاما اور اس قسم کے علاقے اور بھی جو بہت سارے، یہ سارے فالس فلیگ ہیں. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کی جو ہے وہ عملداری شروع ہو، ان کے پاس اختیار آئیں. چیف آف آرمی اسٹاف غیر قادیانی ہو، مسلمان ہو، پرائم منسٹر غیر قادیانی ہو، بڑے بڑے جتنے بھی انٹیلیجنس نیٹ ورک، سب ان سب کو ریموو کرنا ہوگا آپ کو. ادروائز جس طریقے سے جس روش پہ پاکستان جا رہا ہے، ہمیں پاکستان کو بھولنا ہوگا، اور اسی منطقہ میں، اسی علاقے میں بلوچستان ہوئے گا یا کشمیر ہوگا. جب پاکستان ختم ہو جائے گا تو آمدیہ ریاست بن جائے گی، آمدیہ اسٹیٹ بن جائے گی. یہ ہم نے نہیں سمجھنا، نہ سمجھنا. تو تمہیں ایک ہی چیز یاد آ گئی ہے، بائی کاٹ کر دو. اب بائی کاٹ کس کس چیز کا کرو گے، کس کس چیز کا کرو گے؟ ضروریات زندگی سے لے کر ہر چیز، ایروپلین تک، وہ بھی اس کا مالک بھی یہودی ہے. بند کر دو، پھر طیارے نہ اڑاؤ، ٹرین نہ اڑاؤ، گاڑیاں نہ چلاؤ، کیونکہ آخری سرا ان کے مالک یہودی ہی آپ کو ملتے ہیں. تو یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں، صہیونی نیٹ ورک کے یہ سیٹلائٹ ہیں، یہ سارے مولوی اور سارے حرام زادے دوسرے لوگ لبرل وغیرہ. تو یہ بالکل اور بالکل ہماری یہاں ضرورت ہے ایک ایسی اسٹرانگ لیڈرشپ کی جو مسلمان ہو، نہ کہ قادیانی. اوکے، ان سب کے اوپر ان کو شہباز شریف، عمران خان، برنگ دیم آل، اور ان کو جیلوں میں کرو، ان کو سزائیں دو، ان کو، کیونکہ انہوں نے پوری قوم کے سامنے جھوٹ بولا کہ ہم مسلمان ہیں جبکہ قادیانی ہیں. سی، ان کو سزا ملنی چاہیے. چلیں، تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں اس موضوع میں. میں مختصر یہی کہہ سکتا ہوں کہ یاد رکھیں، یہاں آ کے جو کہہ رہے ہیں نا یہ مجاہدین نے یہ انتقام لیا ہے، یہ سارا اور سارا قادیانی نیٹ ورک ہے. کون سا مجاہدین؟ کون مجاہد ہے جو کہ ایک نہتے آدمی کے اوپر گولی چلائے گا؟ مسلمان تو ایسا حرکت کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ظاہر ہے را کے ایجنٹ ہیں. جیسے میں بارہا بتا چکا ہوں کہ جب لیٹ 80s میں یہ مسئلہ شروع ہوا تھا، پاکستان کی قادیانی ISI اور بھارت کی کیا بولتے ہیں اس کو، بھارت کی را ایجنسی، انہوں نے ملا کر، کیونکہ یہ ایک یہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یہ پاکستان کی ISI اور دوسری موساد اور را اور یہ اس قسم کے، یہ سارا آپس میں یہ ایک ہیں، اور ان سب کا ہدف پاکستان کے مسلمان ہیں. اور یہاں ہم جو ہے ISI اور ان حرام زادوں کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، قادیانی ہیں. اوکے، تو اگر کسی قادیانی سے یہ توقع رکھیں کہ وہ پاکستان کے دفاع کے لیے جو ہے وہ کچھ کرے گا تو پھر یہ ہماری اپنی حماقت ہے. تو اس لیے زیرو سے شروع کرنا ہے، زیرو سے. تو اب میں اور کیا بتاؤں، بہت کچھ پہلے بھی بتا چکا ہوں اس موضوع کے اوپر، لیکن کوئی سنے نہ سنے، who cares، میں تو بولتا رہوں گا. اب میں اسی کو یہاں وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں دوسرے موضوع جو تھا وہ تو اس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میرے اکتوبر 1980 کے پہلا جو وزٹ تھا میرا لیبیا کا، اس کے متعلق ہے کہ جب وہاں بریگیڈیئر عثمان خالد نے ایک ریولوشنری یونٹ بنایا تھا، ضیاء الحق کی حکومت کو گرا کر وہاں اپنا ایک انقلاب لانا تھا. تو یہ بریگیڈیئر عثمان خالد کے بارے میں متضاد خبریں تھیں
کسی نے کہا کہ یہ گورنمنٹ نے بھیجا ہے، کسی نے کہا کہ یہ کیونکہ ریٹائرڈ ہو رہا تھا آرمی سے، ہارٹ پیشنٹ تھا تو اس نے لندن آ گیا، وہ اس کے بہانے کیا بولتے ہیں، علاج کروانے کے بہانے، اور وہاں سے پھر اس نے لیبیا آ گیا اور پاکستان کے ضیاء حکومت کے خلاف اس نے ایک فرنٹ بنا لیا، جو بھی ہے بہرحال۔ یس، جو بات کیا ہے کہ جب ہم لیبیا میں جب آئے تو ایک دن وہاں بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے، ڈسکشنز بھی ہوتی تھیں سیاسی بھی، اور گوریلا ٹریننگ وغیرہ کے بارے میں بھی۔ تو اسی طرح سے وہ کیا نام ہے جو جن لوگوں نے بنگلہ دیش کے مجیب الرحمان کو قتل کیا تھا، کرنل رشید اور فاروق وغیرہ، وہ تو کافی اکثر وہ وزٹ کیا کرتے تھے ہمیں، اور اسی طرح سے کچھ لیبین آفیشلز بھی آتے تھے، چاند ایک یورپین جو ایسٹرن یورپین، موسٹ لائکلی ان کی انٹیلیجنس کے افسر وغیرہ ہوتے ہوں گے، جو بات تو نہیں ہم سے کرتے تھے لیکن بہرحال آبزرو کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کے وہ لیکچر کے بہانے جو ہے ہم چند لوگوں کو اٹھا کے تو وہ ایک عمارت میں لے گئے، جو کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہاں کوئی ان کی کوئی لیبیا کی انٹیلیجنس کی تھی، اور وہ تو انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ مطلب اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر جن کو میں تو نہیں جانتا، لیکن بہرحال وہاں پھر انہوں نے بتایا کہ کیونکہ ہاں وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بہت سارے پاکستان کے جو ملٹری ایکسپرٹ تھے جو لیبیا میں آئے ہوئے تھے، ان کو جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق قادیانی نے واپس بلا لیا تھا پاکستان، کیونکہ جب بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تو جنرل ضیاء الحق نے اپنا ایک جنرل ضیاء الحق کے پاس لیبیا نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لیبیا نے ہیوی انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے نیوکلیئر جو بھی پروگرام ہے اس کے اوپر، تو بھٹو کے ساتھ ہمارے معاہدے تھے، اب یہ نیا صدر جو آیا یہ کیا کہتا ہے، کیونکہ لیبیا کو یہ انفارمیشن تھی کہ یہ لوگ جو ہے نا رول بیک کریں گے اس پروگرام کو، تو ہم اس سے پہلے ان کی کوئی نیگوشیشن کریں، کوئی بات چیت کریں کہ کیا ہے۔ تو ضیاء الحق نے ان کو واپس بھیج دیا تھا، ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کے فوری بعد جو ہے لیبین نے کلیم یہ کیا کہ انہوں نے 4 پاکستان ایئر فورس کے لوگوں کو وہاں پر اریسٹ کیا ہے، یہ ایک افواہ آئی ہوئی تھی کیا تھا۔ تو وہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ یہ معاملہ ان دنوں کافی گرم تھا تو یہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ وہ انہوں نے بتایا کہ یس بہت سارے ممالک کے لوگ جو یہاں اسٹوڈنٹ کے طور پر آتے ہیں، یا مطلب گرین بک اس کی ہوتی تھی تو اس میں بہت سارے جاسوس بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ریولوشن کے، ہمارے قذافی کے آئیڈیاز کے بھی خلاف اندر اصل میں ان کا مقصد جاسوسی کرنا ہوتا ہے۔ تو جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی ہے تو ایسے بہت سارے مشکوک آدمی یہاں آئے ہیں، آرمی اور ایئر فورس وغیرہ کے جو سمجھیں ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے، لیکن وہ جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کو ہم نے صرف انویسٹیگیشن کی تھی اور پھر ان کو واپس بھیج دیا تھا۔ تو پاکستان کی حکومت کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کو غائب کر کے کہیں مار مور دیا یا جیلوں میں ہے۔ لمبی کہانی ہوگی، مجھے تو اس کی پوری ڈیٹیل اتنی نہیں، کیونکہ سیکرٹ سارے یہ مشن ہوتے ہیں تو وہ کھل کر بات بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال تو اسی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کچھ سلائیڈ جو پکچرز وغیرہ تھیں وہ بھی ہمیں دکھائیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں اصل میں جاسوس تھے، اس میں کچھ افریقن تھے، اس میں کچھ مطلب پاکستانی طرز کے لگ رہے تھے، ہم کون تھے کیا نہیں، لیکن ہمیں انہوں نے نام شام تو نہیں بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہماری اتھارٹیز، اس کو آئی ڈونٹ نو لجنہ توریہ بولتے تھے یا مخابرات، انہوں نے جو ہے ٹریس کیا اور ان کو جو ہے اب انویسٹیگیشن کی ہے۔ جو پاکستان کے جاسوس تھے ان کو ہم نے انویسٹیگیشن کر کے تو ان کو واپس پاکستان بھیج دیا ہے، لیکن
اب پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر یہی کہا کہ وہ واپس نہیں آئے، انہوں نے غائب کر دیے ہیں. تو یہ اس دور میں بڑا چرچا چل رہا تھا، اندر خانی میڈیا میں زیادہ نہیں آتی تھی یہ چیزیں، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا وہاں لیبین اتھارٹیز نے. اسی زمانے میں جو ہے لیبیا کے قذافی جو ہے وہ افریقہ کے مختلف ممالک سے ہائر کرتا تھا اپنی آرمی کے لیے. موسٹلی وہ سیاہ فام افریقن چارڈ سے، آئی ڈونٹ نو، اور مختلف گانا اور جو بھی سینٹرل اور ویسٹرن افریقہ کے بہت سارے، جس کیمپ میں میں رہتا تھا وہاں پر بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہ رہتے تھے افریقن، جو لیبین آرمی کے لیے ان کو ریکروٹ کیا گیا تھا، جو وہاں ٹریننگ لیتے تھے یہ وہ. تو ان سے بلکہ ہماری گپ شپ بھی ہو جاتی تھی اور ان کا ایک ہی ہوتا تھا، لیبیا نو گڈ کنٹری، نو وائن نو وومن نو گڈ کنٹری. تو وہ بارہ ان سے ہم کافی شغل وغیرہ بھی لگایا کرتے تھے. چلے، تو وہاں انہوں نے جو ہے اسی میٹنگ میں چاند ایک افریقن کو بھی بلایا، اور وہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان فوجیوں کے روپ میں جو ہے وہ جاسوسوں کو بھیجا جاتا ہے، اور ہم پہلے بہت چھان بین کرتے ہیں لیکن پھر بھی جاسوس آ جاتے ہیں جو کہ سی آئی اے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یا کوئی صہیونی، اور یہ جو بھی وہاں کا ایک مطلب لیبیا کا دستور بھی یہی اسی زمانے میں یہی تھا کہ ہر خرابی سی آئی اے اور صہیونیہ یہ وہ، اس میں کچھ سچ بھی ہے بہرحال. تو کیونکہ بہت عرصے سے لیبین قذافی کی حکومت کا الٹانے کے لیے تو ایفرٹس کرتے رہے ہیں. تو وہاں یہ جو ہے ایک بڑا جو افسر تھا جو لیبین تھا، اس کا نام مجھے تو پتہ نہیں ہے، اس نے آ کے بتایا کہ ان سب اس سارے نیٹ ورک کا جو ایک ہیڈ ہے وہ پاکستان کا ایک ڈپلومیٹ ہے، اوکے، اور وہ ان کو سارا کنٹرول کرتا ہے، اور اس نے کوئی افریقہ کے اندر اسلامی کیا نام ہے، اسلامی فارم بھی بنایا، مسلمانوں تبلیغ اور یہ اور وہ. تو وہ بندہ جو ہے وہ ہیڈ ہے، اور وہ لیبیا کے ریولوشن اور قذافی کے خلاف جو افریقہ، سینٹرل افریقہ میں جو ہے نا وہ انچارج ہے اس سارے نیٹ ورک کا، اور اس میں وہ ٹیررسٹ بھی آتے ہیں اور اس میں وہ جاسوس بھی آتے ہیں. اور اسی لیے کیونکہ ہماری اسٹیٹ زیادہ پاکستان کے جو فوجی بڑے افسر آئے ہوئے ہیں ان کو اریسٹ کرنے کا خیال رکھتے تھے کہ پاکستان نے جو ہے ان کو واپس پاکستان بلا لیا. تو یہ موسٹ وانٹڈ بندہ جو ہے وہ پاکستان کا ایک ڈپلومیٹ ہے، جو لیبین گورنمنٹ اس کو ہر صورت میں انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہتی ہے. ان کے انصاف کے کٹہرے کا مطلب میں سمجھتا ہوں کیا تھا، کیونکہ ہمیں تو نام وہاں لیبیا میں نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سا ڈپلومیٹ ہے جو کہ مختلف افریقن کنٹریز میں، لیکن جیسے کیونکہ میں ہڈن قادیانیوں کے پیچھے لگا رہتا ہوں تو فائنڈنگ کی میں نے، تو پھر اس کا مجھے جو ریفرنس جو ہے وہ کیا بولتے ہیں قادیانیوں کی اپنی کتاب میں بھی مل گیا. تو اس لیے جب میں نے اس کے پروفائل کو چیک کیا تو یہ وہی بندہ ہے جو کہ مختلف کیا بولتے ہیں مختلف افریقن کنٹریز میں امبیسیڈر رہا ہوا ہے، اور اسی زمانے میں جس زمانے کو لیبین آفیشل جو ہمیں بتاتے تھے. تو یہ ایک جو ہے اس شخص کی تصویر اور اس کا نام یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ جی امبیسیڈر تھا پاکستان کا سید احمد احسانی. تو یہ کیونکہ قادیانیوں کے اس کے ساری فیملی قادیانی تعلق رکھتی ہے، وہ میں نے کیا بولتے ہیں، ویسے بھی اگر مجھے تحقیق نہ بھی میں کرتا تو امبیسیڈر ہو اور مسلمان ہو پاکستان کا امبیسیڈر، یہ ناممکن سی بات ہے، ناممکن سی. شاید ایک آدھا
غیر قادیانی لیکن پرو قادیانی امبیسیڈر ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان ہوگا، اینٹی قادیانی کوئی سفیر ہوگا، بھول جائیں. جیسے ہی آپ سنیں کہ ہی از اور شی از دا امبیسیڈر آف پاکستان، تو آپ سمجھ لیں یہ مرزئی لازمی مرزئی ہے. اوکے تو انلیس کہ آپ کے سامنے وہ مرزا کو کنڈیم کرے، اس کو کذاب بولے، وہ تو خیر اس میں تو رتی بھر پاکستانیوں کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو آغا وسیم دعویٰ کر رہا ہے کہ سفیر وغیرہ آلموسٹ سبھی مرزئی ہوتے ہیں یا پرو مرزئی ہوتے ہیں. تو بہرحال جی، یہ جب میں نے فیکٹس کو فائنڈنگ کی تو یہ مجھے وہ اسی پروفائل میں یہی مجھے ملا کہ یہ جو جاسوسی کا نیٹ ورک لیبیا کے لیے استعمال کر رہا تھا اور پاکستانیوں کو لیبیا بھیجتا تھا، وہ آفیسر وغیرہ ملٹری یا ایئر فورس کے خاص طور پہ، وہ مرزئی ہی ہوتے تھے جو اصل میں لیبیا کے خلاف جاسوسی کرتے تھے اور ان کو وہ انفارمیشن دیتے تھے سی آئی اے وغیرہ کو. یہ سی آئی اے کا آدمی تھا، یہ صہیونی نیٹ ورک کا آدمی تھا. اور پھر بعد میں جب میں نے اور بھی تحقیق کی تو یہ مجھے جو ہے وہ بالکل یہ فریم میں آیا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو پاکستان کا امبیسیڈر تھا، جو کہ جاسوسوں کو ہائر کر کے ٹرین کر کے لیبیا اور بھی ملکوں میں بھیجتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن لیبیا کا کنفرم ہے. تو یہ آپ دوسری فوٹو بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں. یہ کسی فنکشن میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور یہ پھر امریکہ چلا گیا تھا اور کافی عرصہ وہاں ڈیلس ٹیکسس میں رہا اور وہیں جا کے یہ مر کھپ گیا. تو اس کو جو ہے یہ مطلب یہ میری فائنڈنگ ہے. اور آگے میں نے ان کی کیا بولتے ہیں، ان کی آمدیہ تاریخ میں بھی وہ حوالہ مجھے ملا اور وہ بھی میں یہاں لگا رہا ہوں. اس لیے مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ وہی کمبخت تھا جو مرزئیوں کو وہاں بھیجتا تھا، جاسوسی کرواتا تھا، اور یہ ایک پورا نیٹ ورک کا انچارج تھا وہاں پر. اور اتفاق دیکھیں کہ امریکہ میں اس کے نام کے اوپر وہ میں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ اس کے نام کے اوپر ٹیکسس ڈیلس میں کسی پارک کا یا روڈ کا نام بھی رکھ دیا ہے، وہ بھی میں لگا دوں گا اس کے اوپر. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ افریقہ اور بہت سارے ریموٹ ایریاز جو ہیں افریقہ کے اور فار ایسٹ اور ادھر ادھر، یا انگریزوں کے وقت سے ہی یہاں پر قادیانی جو ہیں وہ اسلام کی تبلیغ کے نام کے اوپر افریقن سادہ لوگوں کو لالچ وغیرہ کے ذریعے وہاں بناتے ہیں، کیا بولتے ہیں، قادیانی بناتے ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک حوالہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے. یہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 13 پر قادیانیوں کی تاریخ میں ہے کہ یہ جناب وہ جو قادیانی، یہ رشید الدین بھی ایک قادیانی تھا جو ہم مبلغ تھا. انہوں نے اسلام کے نام کے اوپر کوئی آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی، لیکن اندر خانی یہ سارے قادیانیت کا پریچ کرتے تھے. ظاہر افریقہ کے سمپل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کہ قادیانیت کیا ہے، اور تو یہاں جو ہے ان لوگوں کا کو قادیانی بنانا آسان تر ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے ایک حوالہ وہاں سے نکالا ہے، اور یہ مکمل طور پہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں لیبینز جو ہیں وہ یہ کرتے تھے. تو یاد رہے کہ یہاں جتنے بھی جاسوسی کے جتنے بھی ٹیررسٹ نیٹ ورک ہیں، خواہ وہ بلوچستان میں ہوں یا سیریا میں ہوں یا کہیں اور بھی ہوں، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی قادیانی انوالومنٹ لازماً مل جائے گی. یہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی ساری قادیانی ہیں، یہ بھی سارا میں بتا چکا ہوں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھیں کہ یہ ان کے کتنے لمبے بازو ہیں. یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، ہر جگہ جناب یہ قادیانیت کو پھیلانے کے لیے اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی محاذ اکٹھا کر دیتے ہیں. اور یہ جب تک پاکستان کے اداروں سے ان لوگوں کو نہیں نکالا جاتا تب تک تو سمجھیں کہ یہ سلسلہ لامتناہی ہے، ختم ہونے والا آ نہیں رہا. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کی دیکھنی چاہیے کہ ہم اسلام کا دفاع تب بھی کر سکتے ہیں کہ اس ملک سے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ قادیانی ہیں، اور
ان کو ہم یہاں سے جو ہے کیسے ان کی گرفت سے ہم پہلے اپنے ملک کو تو آزاد کروائیں، پہلے اس کو تو صحیح معنوں میں مسلمانوں کے کنٹرول میں لائیں۔ کتنی بے شرمی ہے مولویوں کی کہ اس کے اوپر نہیں بولتے۔ پیپسی کولا کی بوتلیں توڑ کے کیا کر لو گے تم حرام زادو۔ تو اس معاملے میں مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ دیکھیے اس کے نام کے اوپر امریکہ میں جو ہے روڈ کا نام بھی رکھ دیا ہوا یہ وہ، تو ظاہری بات ہے کہ یہ سارے اور سارے صہیونی نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ جب یہ مر جاتے ہیں ان کے نام کے اوپر پاکستان میں بھی روڈز بنا دی جاتی ہیں، پارک بنا دیتی ہیں، چاہے افریقہ میں ہو یا امریکہ میں ہو یا یورپ میں ہو۔ جیسے وہ ڈاکٹر اقبال قادیانی مادر چوت کا جو ہے انہوں نے کیا بولتے ہیں اس جرمنی میں اسٹرائس سے کہتے ہیں اسٹریٹ کو، اس کے نام پہ رکھ دی۔ کوالیفیکیشن کیا ہے اس کی کہ وہ مرض صحیح تھا، اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے، یاد رکھے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، تو یقیناً اور یقیناً اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ ہمارا ملک کا جو بقا ہے وہ اسی میں ہے، جو آغا وسیم آپ کو بتا رہا ہے۔ دوسرا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، یاد رکھیں، یاد رکھیں۔